रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा करम और अजीम एहसान है कि अपने पाक ज़िक्र, अपने पाक कलाम और हम्द व नात के हवाले से एक ऐसी मजलिस में कि जो उसके बाबरकत घर में इनेकाद पज़ीर है, उसमें शामिल होने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। अल्लाह ताला अपने करम से हमारी इस हाज़री को कबूल फरमाए, आमीन। हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, आमीन। दारैन में पर्दा पोशी का मामला फरमाए, आमीन। हमारे एक मोहतरम यहाँ तशरीफ़ फरमा है, उन्होंने बच्चों के सुनाने के दौरान एक जुमला फरमाया और बड़ा बरमहल था और बड़ा सही था। ये बच्चे नहीं, ये फरिश्ते हैं। सुभान अल्लाह, बिल्कुल सही फरमाया। अल्लाह ताला ने रिज़ाए खैर अता फरमाए। माशाअल्लाह बच्चों ने जितना उम्दा पढ़ा, मेरा मुबालगा उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। बहुत कम जगहों पर पढ़ने का ये मेयार सुनने और देखने को मिलता है। तलफ़्फ़ुज़, सेहत लफ्ज़ी और क़वाइद से आगही और फिर आला दर्जे का हिफ्ज़, माशाअल्लाह हर तमाम शोबों में बहुत मेहनत की गई। अल्लाह ताला मेहनत करने वालों को, करवाने वालों को, सभी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हदीस पाक में वारिद है कि जब कोई शख्स दीन के इल्म के उसूल के लिए निकलता है तो अल्लाह ताला उसको जन्नत के रास्ते पर चला देता है। अभी उसने तालीम मुकम्मल नहीं की, उसने डिग्री हासिल नहीं की, उसकी तकरीब नहीं हुई, तकमील नहीं हुई, बल्कि यूँ कहिए कि अभी पहला लफ्ज़ भी नहीं पढ़ा, बस वो इस निस्बत से, इस नीयत से चला कि मुझे अल्लाह का दीन सीखना है। तलब इल्म में वो निकला तो इधर वो देखने को बज़ाहिर वो मदरसे की तरफ जा रहा है, अल्लाह ताला उसको जन्नत के रास्ते पर रवा फरमाए। और ज़ाहिर है कि वो जो मोहतरम ने कहा कि फरिश्ते हैं, तो फिर तो फरिश्तों से भी आगे हैं। जिस बच्चे को अल्लाह ताला जन्नत के रास्ते पे चला दे, सुभान अल्लाह। सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हाज़रीन से पूछा कि ये बताओ कि बांझ कौन है? तो हाज़रीन ने बड़े अदब से अर्ज़ किया कि हुज़ूर, जिसके यहाँ औलाद ना हो। फरमाया बांझ वो नहीं कि जिसके यहाँ औलाद ना हो, बांझ वो है कि जिसके यहाँ औलाद तो हो लेकिन वो अपनी औलाद को आखिरत के लिए तैयार न कर सके। तो खुशनसीब हैं इन बच्चों के वालिदैन, इस महल्ले वाले, इस इदारे वाले, इस इलाके वाले। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला इन बच्चों के पढ़ने को कबूल फरमाए। क्या आला दर्जे का एतमाद था, बड़ी क़ुव्वत से, बड़ी सलाहियत से पढ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कई सारी बातें यहाँ पे समझने की हैं। जो इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला उसको जन्नत के रास्ते पर चला देते हैं, तो ये इरशाद आली सिर्फ बच्चों के लिए मखसूस नहीं है। जो शख्स भी
نسبت کا فرق ہوتا ہے نا. ایک جگہ ہے اس کی دنیاوی اعتبار سے بڑی حیثیت ہے، پرائم لوکیشن پر ہے، تو ہو سکتا ہے 10 سال پہلے اس کے فی مرلہ اس کا ریٹ 10,000 روپے بھی نہ ہو، لیکن اب اس کی لوکیشن اچھی ہو گئی تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ 50 لاکھ روپے مرلہ ہو. بعض جگہوں پر اس سے بھی زیادہ ریٹ ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی یہاں جو اہمیت ہوتی ہے اس کے اسباب کچھ مختلف ہیں. ایک جگہ معاشرے میں محلے میں سب سے گھٹیا سمجھی جاتی ہے، کوئی بھی اسے لینے کو تیار نہیں ہوتا، لیکن آپ نیت کر لیں کہ ہمیں یہاں مسجد بنانی ہے اور مسجد کی نسبت سے اس کا آغاز کر دیں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ زمین پر کتنی جگہ ہے، سب سے زیادہ بہتر جگہ وہ بدلا. حدیث پاک میں اس کو خیر البقاء کہا گیا ہے. اور جسے آپ سب سے بہتر سمجھتے ہیں کہ مارکیٹ میں وہ فلاں جو کارنر کا پلاٹ ہے وہ سب سے بہتر ہے، تو حدیث پاک میں مارکیٹ کو، بازار کو شر البقاء کہا گیا ہے کہ جسے تم بہتر سمجھ رہے ہو اللہ کے نزدیک وہ سب سے بدتر جگہ ہے، اور جسے تم گھٹیا سمجھ رہے ہو اس کی نسبت اللہ سے قائم ہو گئی ہے، اللہ کا گھر وہاں بن گیا ہے، تو اللہ پاک اس کو خیر البقاء فرمائے. یہ جگہ آسمان والوں کو اسی طرح روشن دکھائی دیتی ہے جیسے زمین والوں کو آسمان پر تارے روشن دکھائی دیتے ہیں. نسبت کا فرق ہے، ثمرات کا فرق ہے، نتائج کا فرق ہے. ہم اپنے بچوں کو دنیاوی اعتبار سے مختلف اداروں میں پڑھاتے ہیں. ہماری ترجیح ہوتی ہے کہ انگریزی اسکولوں میں پڑھیں اور اس کے بعد پھر کسی ایسے ادارے میں اس کو داخل کیا جائے کہ بین الاقوامی جو دنیاوی بڑی یونیورسٹیاں ہیں ان کے ساتھ اس کا الحاق ہو، اور اگر وسائل ہو تو باہر بھیج دیا جائے تاکہ یہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرے اور پھر بڑی ڈگری لے کر آئے اور پھر یہ بڑا بھی عہدہ اس کو مل سکے. پتہ نہیں وہ ملے گا نہیں ملے گا. اللہ رب العزت کا پیکج دیکھیے، ابھی پہلا لفظ نہیں پڑھا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم اس کو جنت کے راستے پر چلائیں. مسئلہ اس سے بڑھ کر ایک اور سمجھنے کا ہے، وہ یقین کا ہے. یہ احادیث مبارکہ ہم بچپن سے اب تک پڑھتے آئے، سنتے چلے آئے، بیانات میں سنتے ہیں، خود بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس نقطے کو ہم اپنے ذہنوں میں نہیں بٹھا پائے کہ جس کو سرکار سب سے بہتر فرما رہے ہیں وہ سب سے بہتر ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. دیکھیے، سنت مبارکہ کی دو حیثیتیں ہیں، ایک اس کی عملی حیثیت ہے اور ایک اس کی اعتقادی حیثیت ہے. عملی حیثیت جو ہم مفہوم سمجھتے ہیں وہ مفہوم قابل اصلاح ہے. ہم کہتے ہیں سنت ہے، کوئی بات نہیں، کون سا فرض ہے، یہ اس کا مفہوم نہیں ہے. کوئی ایک ساتھی چاہیے جو میری طرف متوجہ ہو، آپ کی مہربانی. لیکن سب آپ سامنے تشریف، کسی ایک ساتھی سے تو میں اپنا سبق یاد کر دوں، آپ کی بڑی مہربانی. میری تشریف درود شریف پڑھیں. ہم جب سنت کا تذکرہ کرتے ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو دینی ماحول میں رہتے ہیں، یہ ان کا مزاج عرض کر رہا ہوں کہ کوئی بات نہیں، سنت ہی تو ہے. یہ سنت کا تعارف ہے. سنت کا تعارف یہ ہے کہ دنیا بھر کے صلحاء، متقی، بزرگان دین کی زندگیوں کا نچوڑ لے لیں، ان سب کے بابرکت اوراد و وظائف کو جمع کر لیں. یا مزید اس کو آسان کرتے ہیں کہ ایک شخص کو 100 سال کی زندگی ملی
اور اس نے 100 سال بیت اللہ شریف میں رہ کر کے بڑے اخلاص کے ساتھ ہر روز ہمہ وقت اپنی نیت کو درست کرتا رہا. اس نے وہاں پر 100 سال اہتمام سے نفلی روزے رکھے، فرائض کو نکال دیں آپ، اور 100 سال اس کا معمول یہ رہا کہ وہ روزانہ 100 نفل بیت اللہ شریف میں پڑھتا تھا، اور اس نے نفلی اعتکاف کیا. ابھی 100 سال کا معمول کہ روزانہ 100 رکعت نوافل، وہ بھی بیت اللہ شریف میں، اور ہر بار وہ اپنی نیت کو درست کرتا اور اخلاص کے ساتھ شروع کرتا. اور پوری نماز میں اخلاص کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اللہ اکبر سے لے کر سلام کے پھیرنے تک ایک لمحے کے لیے بھی اس کی توجہ اپنے رب کی طرف سے نہ ہٹے. میں معافی چاہتا ہوں، ہم میں سے کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ میری کوئی نماز ایسی ہو کہ اللہ اکبر سے سلام تک میری پوری توجہ اللہ کی طرف؟ یہ تو پھر ان کی عنایت ہے کہ وہ اس مشابہت کو قبول فرما لے. اس نے 100 سال روزانہ 100 رکعت نوافل کا اہتمام کیا، اور اس نے پورے 100 سال نفلی روزوں کا اہتمام کیا، اور بیت اللہ شریف میں اس طرح سے وقت گزارا کہ روزانہ ایک قرآن پاک کی تلاوت کی، اور ہر عمل اس کا اعلیٰ درجے کا تھا، ایک دم کھرا عمل. یہ 100 سال کی اخلاص والی سچی اور سچی عبادت مل کر بھی فجر کی 2 رکعت کے برابر نہیں ہے. میرے نبی کی سنت اتنی اعلیٰ ہے. مسئلہ سنت کے ادا کرنے کا تو ہے ہی، اس سے بڑا مسئلہ سنت کے بارے میں عقیدہ رکھنے کا. ایک آدمی سنتوں کو ادا کرتا ہے لیکن سنت کے بارے میں وہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ جو مطلوب ہے، تو ایمان سے محروم ہونے کا شدید اندیشہ. سفر میں سنتیں معاف ہیں. معاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ پڑھے تو گناہ نہیں، لیکن اگر پڑھ لے تو ثواب. پھر سمجھیں، سفر میں سنتیں معاف ہیں. معاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر پڑھ لے تو ثواب ہے. اس بنا پر کوئی شخص سفر میں سفر شرعی ہو. سفر شرعی کا مطلب یہ ہے کہ جہاں آپ جانا چاہ رہے ہیں وہ کم از کم آپ کے وطن سے 77 کلومیٹر کے فاصلے پر ہو، اور وہاں پہ آپ نے 14 دن سے قیام نہ کرنا ہو. تو اگر آپ سفر میں جائیں گے تو جیسے اپنے علاقے کی حدود سے باہر نکلیں گے تو سفر کی سہولتیں آپ کو میسر ہوں گی. ان میں سہولت کی جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ جو 4 رکعت والی نمازیں ہیں وہ بجائے 4 کے آپ 2 پڑھیں گے، اس صورت میں کہ آپ تنہا پڑھ رہے ہوں یا امامت کر رہے ہیں. اور اگر آپ مقیم امام کے پیچھے ہوں گے تو امام کی اتباع کی بنا پہ 4 ہی پڑھیں گے. سنتوں کے بارے میں اختیار ہے، پڑھنے تو ثواب ہے، نہ پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں ہے. وتر آپ کو پڑھنا ہوں گے. کوئی شخص اس بنا پر سنتیں نہیں پڑھ رہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دی ہے، میرے دین نے مجھے اجازت دی ہے کہ اگر آپ نہیں پڑھتے تو کوئی حرج نہیں، تو ٹھیک ہے، اس کو اجازت ہے. باوجود وقت ہونے کے بھی اگر نہیں پڑھ رہا تو بھی اس کو اجازت ہے. ضرور شریف پڑھیں. پھر سمجھیے، کسی شخص نے سفر میں سنتیں اس لیے نہیں پڑھی کہ شریعت مطہرہ نے مجھے رخصت دی ہے، مجھے سہولت دی ہے، تو اس نے سنتیں چھوڑ دیں تو اس سے کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن کوئی شخص سنتیں اس بنا پر چھوڑ دیں کہ کوئی بات نہیں، سنت ہی تو ہے، تو اہل علم فرماتے ہیں کہ اس میں سنت مبارکہ کی جو اہمیت تھی، اس کی سوچ کی بنا پہ اس میں کمی آئی ہے، تو شدید اندیشہ ہے کہ کہیں ایمان سے محروم ہے. اس ضابطے کے بعد ہم اپنے بارے میں غور کریں
کہ سنن مبارکہ کے بارے میں ہماری سوچ کیا ہے۔ سنت ہی تو ہے کا مطلب یہ ہے کہ فرضوں کے برابر درجہ نہیں ہے، لیکن درجہ کتنا ہے؟ ساری دنیا کے غوث قطب ابدال مل جائیں، صدیوں عبادت کریں، ان سب کی عبادت ایک طرف، فجر کی 2 سنتیں کی۔ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ کسی شخص نے داڑھی مونی، بہت برا کیا، اللہ سے توبہ کرے، اللہ پاک معاف فرما دیں گے۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ کسی شخص سے اگر یہ عمل نہیں چھوٹ رہا، ظاہر ہے کہ ہم سب کمزور ہیں، معاشرے سے متاثر ہو جاتے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ جب وہ یہ عمل کرے یعنی شیو کرے تو اس کے بعد وہ تھوڑا سا نادم ہو جائے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو، ایک وقت اور یہ سوچے کہ میرے نبی کی جو سنت ہے میں نے اس حوالے سے بڑی زیادتی کی، تو مجھے چاہیے تھا کہ میں اپنی نبی کی ذات میں ایسے فنا ہوتا کہ ہر پہلو کو میں دیکھتا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک کیا ہے، میں ویسا بننے کی کوشش کرتا۔ درود شریف پڑھیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ اس کو چاہیے کہ وہ ندامت کا اظہار کرے اور اللہ سے رجوع کرے، تو ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے توفیق عطا فرماتے ہیں کہ وہ اپنے چہرے پر اس سنت کو سجا لیتا ہے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اپنی داڑھی موڑی یا داڑھی منڈوائی اور اس کے بعد آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد یہ احساس پیدا ہوا کہ داڑھی جب میری تھی اس کے مقابلے میں اب میں زیادہ اچھا لگ رہا ہوں، فرماتے ہیں کہ اس تصور اور سوچ کی بنا پر شدید اندیشہ ہے کہ کہیں ایمان سے محروم نہ ہو۔ صرف یہی نہیں، جتنی بھی سنن مبارکہ ہیں ان میں سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ یقین ہو کہ یہ میرے نبی کا جو طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہے۔ ہر رکعت میں ہم اللہ کے حضور یہ درخواست کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے وہ دعا ہمیں سکھائی ہے، اور اس دعا کے بغیر نماز نہیں ہے۔ دیکھیے الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں ثابت ہیں اللہ پاک کے لیے جو تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، جو بدلے کے دن کے مالک ہیں۔ آداب سکھائے کہ پہلے اپنے خالق و مالک کی حمد بیان کریں، پھر فرمایا کہ اب تم کہو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اب وفاداری کے حوالے سے تم اپنے آپ کو پابند کرو کہ تم ہمارے ہو، تم کہو کہ ہم یا اللہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم بھی ہو گئی، وعدہ بھی ہو گیا کہ تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگیں گے، تیری ہی عبادت کریں گے، تیرے علاوہ کسی سے نہیں کریں گے، تو اب تم اس قابل ہو کہ ہم سے کچھ مانگو۔ تو بندہ ناقص ہے، تو ناقص کیا جانے کہ کیا مانگنا ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تمہیں کیا مانگنا چاہیے، تم مانگو اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ بات مکمل ہو گئی اور دعا قبول بھی ہو گئی کہ جو آداب اللہ تعالیٰ نے بتائے تھے اس کے مطابق مانگا۔ ظاہر ہے کہ جو ترتیب و آداب اللہ پاک بتا رہے ہیں تو اس کے بعد تو قبولیت میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ٹھہرو، ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، سیدھے راستے پر چلا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ مانگو اور ہر رکعت میں مانگنا ہے، صراط الذین انعمت علیہم،
ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے. سیدھا راستہ وہ نہیں کہ جو میرے ذہن کی تخلیق ہے، بلکہ سیدھا راستہ وہ ہے کہ جو حضرات صحابہ سے لے کر آج تک صلحاء کا تسلسل رہا ہے. ان لوگوں کا راستہ، اس لیے کہ سیدھے راستے کی تشریح اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھائی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سمجھی، اور حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے تابعین نے سمجھی، ان سے تبع تابعین نے، اور یہ سلسلہ الذہب آج تک چلا آ رہا ہے اور قیامت تک رہے گا انشاءاللہ، یقیناً رہے گا. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ صرف ہدایت ہی نہیں، ہدایت کے ساتھ ساتھ ان صلحاء کی معیت بھی مانگو. صراط الذین انعمت علیہم. بات مکمل ہو گئی. اللہ پاک فرماتے ہیں مکمل نہیں، تمہیں ہر رکعت میں 2 باتیں مزید کہنی ہوگی. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، اور میری حفاظت فرما یہودیوں کے راستے سے اور عیسائیوں کے راستے سے. آپ خوب بخوبی جانتے ہیں مغضوب علیہم سے یہودی مراد ہے، ضالین سے عیسائی مراد ہے، کیونکہ دین قیامت تک کے لیے ہمیشہ کے لیے ہے. کس وقت کیا دور آئے گا، کس کا غلبہ آئے گا، معاشرے میں کس کا کلچر غالب ہوگا، اللہ پاک خوب جانتا ہے. تو اس موقع پر آپ کو کیا مانگنا ہے، یہ چیزیں ہمیں سکھائی گئی. ہر رکعت میں بیزاری کے اظہار کا حکم دیا گیا. دیکھیے قرات بدلتی رہتی ہے، آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں، سورہ قریش پڑھ لیں، سورہ فیل پڑھ لیں، کچھ بھی پڑھ لیں، لیکن سورہ فاتحہ نہیں بدلتی. یہ اٹل ہے، یہ ضابطے. ایک دفعہ پڑھ لیا جاتا نہیں، ہر رکعت میں آپ کو پڑھنا ہے. ہر رکعت میں یہود و نصارہ سے بیزاری کا اظہار کرنا ہے. تو اللہ سے ہم نے ان کے سامنے کھڑے ہو کر یہ دعا کی تھی، تو سلام پھیرتے ہی اس سے منحرف ہو گئے. ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. دیکھیے دعا یقیناً قبول ہوتی ہے، اس کے اثرات ہمیں کیوں محسوس نہیں ہوتے یا قبولیت ہم کیوں محسوس نہیں کرتے، اس کے بہت سارے مفاہیم ہیں جو سمجھنے کے ہیں. ایک مفہوم یہ ہے کہ کیا آپ نے دعا ضابطے کے مطابق مانگی؟ جب آپ مانگ رہے تھے کیا ایک لمحے کو خیال آیا کہ میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں؟ جبکہ مطلوب کیا ہے؟ مطلوب یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، کہ جب بندہ یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، بندہ ناقص، اس کا تکلم ناقص، اس کی توجہ ناقص، لیکن اللہ رب العزت کی قدردانی دیکھیے. جب بندہ کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ پاک فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی. کیا کبھی سننے کی کوشش کی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کوشش نہیں کی کہ سورہ فاتحہ بھی پڑھ لی، نماز بھی سیکھ لی، لیکن جو یقین مطلوب تھا وہ حاصل نہیں ہو سکا. سنائی نہ دے، لیکن یہ ہو کہ بے شک اللہ پاک نے اس جملے کے بعد، میرے اس جملے کے بعد یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ حمدنی عبدی. کیوں؟ کہ میرے نبی نے کہا ہے کہ اللہ پاک ایسے فرماتے ہیں. یہ مومن کی شان. کوئی پوچھے کہ تم نے الحمدللہ رب العالمین جب کہا تو اللہ نے فرمایا کہ حمدنی عبدی، تو آپ قسم کھا کے کہیں کہ فرمایا. بھئی آپ نے قسم کیسے کھا لی؟ میں نے قسم ایسے کھا لی کہ مجھے میرا وجود جو نظر آ رہا ہے یہ جھوٹ ہو سکتا ہے، سرکار کا فرمان جھوٹ نہیں ہو سکتا. آپ کوشش کر کے دیکھیے، انشاءاللہ سنیں گے آپ. حضرت حارث بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کس حالت میں ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور مومن ہو. تو فرمایا کہ تم نے مومن ہونے کا دعویٰ کیا ہے،
دعویٰ بہت بڑا ہے. تم جانتے ہو کہ مومن کسے کہتے ہیں؟ بہت توجہ سے سنیے. درود شریف پڑھ لیجیے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی شریف میں غالباً جمعے کے دن خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ تشریف لائے. تو مجموع پہ نظر ڈالی تو ایک صاحب کو دیکھا جو اجنبی تھے. حضرت نے پوچھا کہ کون ہو؟ تو انہوں نے کہا جی کہ میں شام سے آیا ہوں. فرمایا کہ کیسے آئے ہو؟ تو کہنے لگے کہ مجھے التحیات نہیں آتی، شام سے مدینہ کا سفر میں نے التحیات سیکھنے کے لیے. سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور میں مومن ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے مومن ہونے کا دعویٰ کیا ہے، جانتے ہو کہ مومن کسے کہتے ہیں؟ اس ارشاد عالی میں ہمارے لیے بہت کچھ ہے. اگر ہم بیدار ہونا چاہیں تو بہت کچھ ہے سمجھنے کے لیے. ہمارے وہ سارے اشکال جو مغربی تعلیم، مغربی نظام اور مغربی نصاب تعلیم کی بنا پہ جو ہمارے ذہنوں میں پیدا ہو چکے ہیں، راسخ ہو چکے ہیں، ان سب کے جواب ہیں. سوال دیکھیے، تم نے مومن کہا ہے اپنے آپ کو، تو وضاحت کرو کہ مومن ہونے کا مطلب کیا ہے. ظاہر ہے کہ ہم ایک دوسرے سے پوچھیں مومن ہونے کا مطلب کیا ہے، تو ہم کہیں گے کہ مومن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. باقی کلمے بھی مجھے آتے ہیں اور مجھے ایمان مفصل بھی آتا ہے، مجھے ایمان مجمل بھی آتا ہے، اللہ اور اس کے رسول پر، آخرت پر میں ایمان رکھتا ہوں. یہی ہے نا. یہی بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھی، صحابی رسول نے جواب کیا دیا. اس جواب کے حوالے سے تمہیداً میں کچھ چیزیں عرض کروں گا تاکہ ہم اس کو بہتر انداز سے سمجھنے کی کوشش کریں. انہوں نے عرض کیا کہ حضور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کے دست اقدس میں میں نے بیعت کی، کلمہ پڑھا، آپ سے دین سیکھا. تو آپ نے بتایا کہ جو شخص ایمان پر دنیا سے جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائیں گے. تو آپ نے پھر جنت کی تفصیلات مختلف مواقع میں بتائیں. ان تفصیلات میں ایک حصہ یہ بھی تھا کہ جب جنتی جنت میں ایک دوسرے سے ملیں گے تو ایک دوسرے کو سلام کریں گے. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. ٹھیک ہے. تو آپ نے بتایا، نہ میں نے جنت دیکھی نہ میں نے جنت کو سمجھا، صرف آپ نے فرمایا. اور مجھے یقین ہے کہ آپ سچے نبی ہیں، سب سے بڑے نبی ہیں. آپ کی زبان اطہر سے بات نکلی، اپنا وجود، نظر آنے والی دنیا وہ میں نے نظر انداز کی، آپ کے ارشاد عالی کو ذہن میں بٹھایا اور آپ کی بات پہ 100% یقین کیا. نتیجہ اس کو یہ ہوا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ جنتی ایک دوسرے کو سلام کریں. آپ نے کہا بات مکمل ہو گئی. آپ نے فرمایا کہ جو ایمان کے بغیر دنیا سے جائے گا اس کے لیے دوزخ ہے، اور دوزخ میں جو عذاب کی اقسام ہیں آپ نے بیان فرمائی، میں نے سنی. نہ میں نے دوزخ کو دیکھا، نہ میں نے اس کی لمبائی چوڑائی کو دیکھا، نہ اس کی عذاب کی کسی شکل کو دیکھا. بس آپ نے فرمایا اور اس کی تفصیلات جب بتائیں آپ نے، لہم فیہا زفیر و شہیق، تو آپ کے اس ارشاد فرمانے کے نتیجے میں اپنے کانوں سے جہنمیوں کی چیخوں پکار سکتا. آپ نے قیامت کا منظر بیان فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان فرمایا کہ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ.
اللہ کا عرش لایا جائے گا. ہم نے سنا آپ کی زبان اطہر سے بات نکلی، آپ یقین کیجئے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے عرش کو لایا جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واقعی تم مومن. یہ ایمان اپنے مشاہدے، اپنی عقل کو دفن کر کے اپنی نبی کی محبت میں فنا ہو کر جو کہتے ہیں آمنا وصدقنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اجر عطا کرے. ایک صحابی تھے، ان کا ایک باغ تھا، حضرت ابو الدحداء رضی اللہ عنہ. اس میں 500 درخت تھے کھجوروں کے. سعودی عرب میں ایک درمیانی درجے کے کھجور کا جو درخت ہے اس کی مالیت 1 لاکھ ریال ہے، یعنی تقریباً 45 لاکھ روپے. اس باغ میں 500 کھجوروں کے درخت تھے. تو حضرت ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ سرکار آپ نے فرمایا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں دے گا وہ اس طرح گویا کہ اللہ کو قرض دیا اور اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے اپنی شان کے مطابق اور اضافی ثمر کے ساتھ. آپ نے فرمایا ہاں ہم نے کہا ہے. بولو کیا کہتے ہیں؟ اللہ. تو اس کی حضور ہاتھ بڑھائی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سے 10 آگے بڑھایا اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ حضور آپ کو